अलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। 9 मई के फैसले आना शुरू हो गए हुए हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ा फैसला एक बड़ी अदालत से आ गया हुआ है। उसके बाद क्या होगा उस पर बात होगी। एक और महाज खुलने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया हुआ है। क्या इंतखाबात हो पाएंगे या फिर एक और बहरान पैदा होगा, और वो भी एक सूबे के अंदर जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। क्या सूबाई असम्बली बरकरार रहेगी या वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो असम्बली तोड़ देंगे सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात रोकने के लिए? इस पर बात करेंगे। और मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है, बड़ा फ़ैसला किया है पाक पतन के हवाले से। पाक पतन में जो बच्चों की अमवात हुई थी सरकारी अस्पताल में, उनकी रिपोर्ट सामने आने के बाद मरीम नवाज़ ने ख़ुद वहाँ जाकर विज़िट किया और वहाँ के जो अफसरान हेल्थ के और अस्पताल के जो ज़िम्मेदारान थे, एमएस और ज़िलाई हेल्थ अफसरान जो हैं, उनको उन्होंने हथकड़ियाँ लगवा दी हैं, गिरफ़्तार करवा लिया हुआ है। तो इन सारे मामलात पर बात होगी और साथ साथ इमरान खान साहब की तहरीक का भी चर्चा है। एक बार फिर इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने कहा है कि आशूर के बाद यानी ठीक 2 दिन के बाद पीटीआई की तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। हिकमत अमली बन गई हुई है। लेकिन साथ साथ उन्होंने वो जो नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक ख़बरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब से वो मुलाकात करने अडियाला जेल जा सकते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब से क्यों इमरान खान मिलेंगे, यार नवाज़ शरीफ साहब क्या देंगे इमरान खान साहब को, उनकी तो अपने घर में नहीं सुनी जाती। यानी वो ये कहना चाह रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की अपनी घर में कोई अहमियत नहीं है, तो वो अगर मुज़ाकरात करेंगे भी तो इमरान खान साहब को क्या देंगे। गोया वो अभी तक उसी बात पर बज़िद हैं कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो फ़ौज के साथ होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। तो इन सारे उमूर पर बात होगी। और आगाज़ मेरा ख़्याल है 9 मई का जो फ़ैसला है उससे पहले वो जो पीटीआई सेनेट के इंतखाबात केपीके में जो होने जा रहे हैं उससे बचने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल कर सकती है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ने का कोई ऑप्शन भी उनके पास ज़ेर गौर है, उस पर बात होगी। आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया था और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बहाल रखा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामानी पार्टी नहीं है, लिहाजा जो आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए उस बुनियाद पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पेशावर हाई कोर्ट ने वो फ़ैसला बरकरार रखा था। तो उस वक्त जो सीटें मुस्लिम लीग नून, JUIF और पीपल्स पार्टी और ANP को दी गई थी और जो दूसरी पार्लियामेंटेरियंस PTAP उनको जो दी गई थी तो उनसे हलफ नहीं लिया गया था। बार बार इस इजलास कॉल किया था गवर्नर ने, लेकिन अपना इजलास होने नहीं दिया गया था। वज़ीर आला ने अली अमीन गंडापुर ने तो सरेआम कहा था कि हम इजलास नहीं होने देंगे, और उसके बाद प्रैक्टिकली असम्बली मुअत्तल कर दी गई थी, क्योंकि असम्बली का इजलास जिस दिन होगा तो 9 मुंतखब जो अरकान होते हैं सबसे पहला एजेंडा उनका हलफ होता है, इसलिए इजलास होने नहीं दिया गया था। अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया अरकान का, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून पेशावर हाई कोर्ट में चली गई है और उन्होंने कहा कि जी हमारे अरकान ज़्यादा बनते हैं, हमें कम ख़वातीन की नशस्तें दी गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देकर उन्होंने इस्तदा की है कि जी इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि हमारी जो अद्दी अक्सरियत बनती है उसके मुताबिक हमें सीटें दी जाएँ, यानी JUIF को जो जितनी दी गई हैं उतनी हमें दी जाए, क्योंकि जो आम सीटें हैं JUIF की और मुस्लिम लीग नून की बराबर है। तो बहरहाल उस पर क्या होता है पेशावर हाई कोर्ट में वो और मामला। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है सेनेट के इंतखाबात का। एक तो जो जनरल्स अपना एक इलेक्शन होना था जो 2024 में नहीं होने दिया गया था, तो उसके लिए अब शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 7 जनरल, 2 ख़वातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स यानी 11 नशस्तें जो बनती हैं KPK की, उसके लिए उन्होंने शेड्यूल जारी किया है इंतखाबात का। और 21 जुलाई 2025 को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली बिल्डिंग में उसको पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर करके असम्बली बिल्डिंग में पोलिंग होगी। और इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले 2 अप्रैल को इंतखाबात स्पीकर की तरफ से जो मखसूस नशस्तों पर मेंबरान ने सूबाई असम्बली का हलफ ना लेने और इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल होने की वजह से मुलतवी किए थे। 2 अप्रैल को होने से फिर वो मुलतवी कर दिए गए थे, अब वो 21 को हो रहे हैं। 2 अप्रैल 2024 वाले अब तकरीबन 1 साल
اور 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ جو ثانیہ نشتر جو تھی، انہوں نے ریزائن کیا تھا، تو ان کی سینٹ کی خالی سیٹ، اس پر بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 9 جولائی کو یہاں پر کاغذات نامزدگی ہوں گے اور 31 جولائی کو پولنگ ہوگی۔ ساتھ ساتھ پنجاب میں ساجد میر صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر تھے، ان کے انتقال کے بعد جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کا جو پولنگ ہے وہ ہوگی 21 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں۔ باقی کچھ خواتین کی مخصوص نشستوں کے معاملات وغیرہ بھی الیکشن کمیشن نے اپنے پریس ریلیز میں بتائے، لیکن اب جو اصل جو لڑائی ہے، اصل جو جھگڑا ہوگا وہ ہوگا خیبر پختونخوا کے سینٹ کے انتخابات پر، 11 نشستیں جو ہیں ان پر۔ پہلی بات تو حلف کے لیے جب اجلاس کال کیا جائے گا، جو کہ اب کل پرسوں یعنی جیسے ہی عاشور ختم ہوتے ہیں، یوم عاشور ختم ہوتا ہے، اور سوموار کے بعد دوبارہ سارے ادارے اپنے اپنے کام پر آ جائیں گے، تو پھر ایک آدھ دن کے اندر جو ہے وہ اجلاس کال کیا جائے گا 9 منتخب خواتین اور اقلیت کے جو ارکان ہیں مخصوص نشستوں والے، ان کی حلف برداری کے لیے خیبر پختونخوا میں۔ تو ان کی حلف برداری ہونے دی جائے گی، یہ سوال ہے۔ اگر اسپیکر اجلاس نہیں بلائیں گے، علی امین گنڈاپور صاحب وہی جو انہوں نے اپریل یا اپنا فروری 2024 میں کیا تھا، وہی انہوں نے سلوک رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے۔ تو اس کے بعد اگر یہ حلف نہیں لیتے یا اجلاس نہیں ہونے دیا جاتا، تو بقول استاد محترم سعید چودھری کے کہ پھر ایک اور ارینجمنٹ ہے کہ گورنر حلف لے سکتے ہیں یا کوئی اور آئینی عہدیدار جو ہے وہ 9 منتخب ارکان سے حلف لے سکتے ہیں، یعنی ان کو رکن جو ہے وہ باضابطہ نوٹیفائی کر دیا جائے گا کہ جی یہ ممبر بن چکے ہوئے۔ اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگلا قدم جو الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق کاغذات نامزدگی، پھر پولنگ کا عمل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں دیگر جماعتوں کو، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کو جو میرا خیال ہے کوئی 9 سے زیادہ سیٹیں لینے کی پوزیشن میں تھی 11 سے، تو اب وہ پی ٹی آئی تقریباً 50-50 پہ چلی گئی ہے۔ 50-50 نہ صحیح لیکن 60% جو ہے وہ پی ٹی آئی اور 40% اپوزیشن سیٹیں لے سکتی ہے سینٹ کی 11 میں سے۔ تو اس سے بچنے کے لیے تحریک انصاف کیا کرے گی؟ ایک ہی آپشن ہے کہ اجلاس روکا جائے۔ تو اجلاس کتنی دیر کے لیے روکیں گے؟ کوئی عدالتی آرڈر آ جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر اگر نہیں عمل کرتے اسپیکر، تو اسپیکر کے خلاف توہین عدالت ہو جائے گی، تو اسپیکر نااہل ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد جو اپنا پیش کی گئی تھی عمران خان کے خلاف، اس پر اجلاس نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ ایک بار رولنگ دے کر تحریک عدم اعتماد مسترد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ 9 اپریل 2022 کو ہر صورت تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، اور اگر نہیں ووٹنگ کروائی جائے گی تو اسپیکر کے خلاف یا متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر جو بھی پریزائڈ کر رہا ہوگا اجلاس کو، اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے پھر اسد کیسر نے ریزائن دے دیا تھا، پھر ڈپٹی اسپیکر اٹھ کر چلے گئے تھے، اور پھر ایاز صادق صاحب کو پینل آف چیئرمین کے طور پر صدارت کروائی گئی تھی اور تحریک عدم اعتماد ہو گئی تھی۔ تو اب اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ انہوں نے نئی الیکشن کے لیے اپنا اجلاس یا پولنگ اسٹیشن کے لیے صوبائی اسمبلی کا ایوان دیا اور زور زبردستی سے روکنے کی کوشش کی، تو پھر عدالتی آرڈر آئے گا، اور عدالتی آرڈر کی خلاف ورزی کی صورت میں توہین عدالت آئے گی۔ تو اگر معاملہ اس طرف جاتا ہے تو اس سے بچنے کا راستہ ایک ہے، یعنی الیکشن ہر صورت ہونے۔ یہ جو شیڈول میں بتایا گیا 21 جولائی کو نہ صحیح 1 ماہ بعد ہو جائیں گے لیٹیگیشنز، عدالتوں میں معاملات جانے کے بعد ہونے ہر صورت ہے انتخابات، کیونکہ سینٹ مکمل نہیں ہے، سینٹ کو مکمل کرنا ضروری ہے، انتخابات تو ہونے ہر صورت۔ تو کیا تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابات کو روکنے کے لیے اپنا آخری کارڈ کھیل لے گی؟ وہ کارڈ ہے اسمبلیاں توڑنا، کہ اسمبلی توڑ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے تو کیا اسمبلی توڑی جا سکتی ہے؟ یہ بھی اپنی جگہ سوال ہے، تو یہ ایک لیگل کوسچن ہے۔ لیکن ایک ہی آپشن ہے ان کے پاس کہ وہ اپنا وہ جو عمران خان صاحب کا پرانا طریقہ ہے، لات مار کے سب کچھ گرا دو، ڈھیگو ڈھیری سندھی میں جو ہم کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی
اسمبلی توڑنے جائے گی۔ دوسرا تحریک کی بات جو علیمہ خانم صاحبہ کر رہی ہیں کہ جو ہمارا پلان تیار ہے اور عاشور کے بعد تحریک ہوگی، کوئی پلان نہیں ہے، سب میں باتیں ہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے پلان کیا بنایا ہوگا، وہ اندر ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ، بقول اعجاز چودھری یا شاہ محمود قریشی کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو حقائق سے بالکل ناواقف ہے، اس لیے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ باہر تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی تحریک نہیں چلنے لگی، پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ تحریک چلانے کے خلاف ہے، وہ سب چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں۔ ہاں، جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس خیالات کا اظہار کیا ہے، اپنے ان خیالات کا یا نہیں، یا صرف ایک اندازہ لگا کر نواز شریف کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائدین نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب اگر ضرورت پڑے گی تو مذاکرات شروع ہوں گے تو عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ چلے جائیں گے، جا کر مل لیں گے۔ تو پتہ نہیں کب کی بات ہو، کب ایسا ممکن ہو، لیکن یہ چیز پر نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے، نواز شریف صاحب بے عزت ہوں گے وہاں جا کر۔ ہاں، عمران خان صاحب جس طرح کے آدمی ہیں وہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو ظاہر نواز شریف ایسے تو نہیں ہوگا کہ کل منہ اٹھائیں گے چلے جائیں گے جا کر عمران خان کو ملنا ہے۔ ظاہر ہے معاملات اگر مذاکرات کی طرف بات چلتی ہے اور اگر اس ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب مذاکرات کو کوئی حتمی شکل دینے کے لیے دونوں لیڈران آپس میں مل بیٹھے تو پھر نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جائیں گے نا کہ بھئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اب اس میں آپ اور نواز شریف صاحب آمنے سامنے بیٹھے اور مذاکرات کریں اور ان معاملات کو حتمی شکل دیں۔ اور اس میں کیا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے مداخلت اگر ختم کرنی ہے تو ایک موقع بڑا ہے عمران خان صاحب کے لیے، تو بہرحال وہ تو آگے کی بات۔ لیکن علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی نہیں، نواز شریف کو تو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا اور وہ عمران خان سے مذاکرات کر کے ان کو کیا کر دیں گے۔ یہ وہ رویہ ہے لات مارنے والا سارا کچھ۔ نواز شریف پتہ نہیں جا رہے کہ نہیں جا رہے، لیکن ایک جیسچر اگر کہیں سے آ رہا ہے تو اس کو پازیٹیو ریسپانس کرنا چاہیے۔ نواز شریف کے خلاف بڑی تحریک چلائی عمران خان صاحب نے، لانگ مارچ، دھرنے، اس کے بعد بھی جب نظر آیا کہ یار مذاکرات کے ذریعے معاملات ہم حل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب چل کر گئے بنی گالہ، جا کر ملاقات کی انہوں نے عمران خان صاحب سے۔ یہاں پر کچھ اور ہی ہے، اور پھر لوگ جس شک کا اظہار کرتے ہیں پھر اس پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے۔ کوئی بھی ایک سبب بنتا ہے عمران خان صاحب کے باہر آنے کا تو عمران خان صاحب کے گھر کے اندر سے، پارٹی کے اندر سے اس سبب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑا فیصلہ آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 27 نومبر کو عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست 9 مئی کے مقدمات میں مسترد کر دی تھی لاہور کی عدالت نے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ثبوت سامنے پڑے ہوئے ہیں، جو ریزننگ تھی ضمانت مسترد کرنے کی، کہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ملک کے خلاف جنگ کی، سازش کی، اسی وجہ سے ان کو ضمانت کا حق نہیں ہے، جیل میں پڑے رہے، یہ عدالت نے کہا تھا۔ اس کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، اس فیصلے کو۔ لاہور ہائی کورٹ نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی ضمانت کی، جو اپیل تھی، وہ مسترد کر دی، اور اب تفصیلی فیصلہ سامنے آیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، جسٹس سید شہباز علی رضوی صاحب اور جسٹس طارق محمود باجوہ صاحب، وہ اپنے تفصیلی فیصلے میں جو ایک بڑی ریزن جو لکھ رہے ہیں نا، وہ ہے عمران خان صاحب نے تعاون نہیں کیا تحقیقات میں۔ عمران خان صاحب کو بار بار موقع دیا گیا تھا پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے، لاہور پولیس کی ٹیمیں جاتی رہیں، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تعاون نہ کرنا بذات خود جو ہے وہ اپنی بے گناہی جو ہے وہ ثابت کرنے سے کترانا ہے۔ تحقیقاتی افسر کی 12 کوششوں کے باوجود فیصلے میں لکھا گیا عمران خان نے پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا، جو بادی نظر میں تفتیش کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے اور ان کے گریزاں رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کون تفتیش سے گریز کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے؟ جو مجرم ہو، جس نے جرم کیا ہو۔ ایک اور چیز وہ جو اپنا بتایا گیا، وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی، جو اینٹی ٹیررزم کورٹ نے کہی تھی، کہ عدالت نے کہا کہ گواہوں کے بیانات سے درخواست گزار کا جو کردار واضح ہوتا ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 120، 121، 120 ہے سازش کی سزا
یعنی سازش کی دفعہ جو ہے، اور 121A ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے یا اس کی کوشش کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ وہی بات انہوں نے کی ہے جو اینٹی ٹیررزم کورٹ نے کی تھی۔ اور جو گواہوں نے کہا گیا کہ جی گواہوں کے بیانات باز نظر میں ظاہر کرتے ہیں کہ 9 مئی کو کیے گئے جرائم کی سازش اور معاونت درخواست گزار نے 4 مئی کو چکری ریسٹ ہاؤس ایریا راولپنڈی میں، 7 مئی اور 9 مئی کو لاہور میں کی تھی۔ اچھا، اس میں کیا یہ گیا ہے کہ پروسیکیوشن نے 2 اپنے گواہ پیش کیے تھے، پولیس والے تھے، اور کلیم یہ کیا گیا کہ جی ان کو ہم نے پی ٹی آئی کا ورکر بنا کر ان بیٹھکوں میں، ان اجلاسوں میں بھیجا جن میں یہ سازشیں ہو رہی تھیں۔ تو ان گواہوں نے گواہی دی۔ عدالت نے کہا کہ گواہ پروسیکیوشن جو پیش کر رہی ہے ان سے لگ رہا ہے کہ سازش کی گئی تھی۔ اب یہ ضمانت کا فیصلہ ہے، لیکن ضمانت کے فیصلوں میں اگر یہ چیزیں سامنے آ جائیں اور ہائی کورٹ تک سامنے یہ چیز آ جائے کہ بادیوں نظر میں عمران خان صاحب نے سازش کی تھی، بغاوت کی تھی، ملک کے خلاف جنگ چھیڑی تھی، تو پھر آپ سوچیں کہ اینٹی ٹیررزم کی وہ کورٹ جس نے اسی بنیاد پر عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سزا اپنا عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کر دی تھی، درخواست مسترد کر دی تھی ضمانت کی، تو پھر آئندہ چند دنوں میں، ہفتہ 10 دن 15 دن میں، اگست سے پہلے یا اگست کے پہلے ہفتے تک فیصلہ سنانا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے اس میں خلاف جو مقدمات ہیں ان میں بری کرتے ہیں یا سزا سناتے ہیں۔ ضمانتی جو درخواستیں ان کے فیصلوں کے مطابق تو نظر آ رہا ہے کہ سزا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو، امکان اسی چیز کا سزا ہوگی۔ تو یہ معاملہ اگست سے پہلے اگست کے پہلے ہفتے تک جو ہے وہ سمیٹ لیا جائے گا، یعنی عمران خان صاحب کو امکان ہے کہ ایک بڑی سزا ہو جائے گی، کیونکہ الزام کیا ہے؟ ملک کے خلاف سازش کرنا، ملک کے خلاف جنگ چھیڑنا۔ اب اس میں سزا کڑی سے کڑی سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہوگی پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، اب ایک معاملہ جو تھا بڑا ایشو بنا پاک پتن کا، جہاں پر خبریں آئی تھیں کہ پاک پتن کے ہسپتال میں 20 بچے جو ہیں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، جس میں نومولود بچے بھی تھے اور ایک 5 سال کا بچہ بھی تھا، تو وہ ہلاک ہو گئے، انتقال کر گئے۔ انویسٹیگیشنز ہوئی، بڑی بچانے کی کوشش کی ڈاکٹروں نے ایک دوسرے کو۔ بہرحال جو آخری رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی یہ جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں بچوں کی زچگی ہوئی تھی، ڈلیوری ہوئی تھی، اور وہ وہاں پر ان کا پراپر علاج نہیں کیا گیا تھا، تو وہ خراب حالت میں سیریس کنڈیشنز میں اسپتال لائے گئے تھے، سرکاری اسپتال، تو وہاں پر پھر وہ انتقال کر گئے۔ دوائیاں بھی ٹھیک نہیں لگی ہوئی تھیں، ان کو ملی ہوئی تھیں۔ بہرحال انویسٹیگیشن سے وہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن آج جو بہتر ہوا، مریم نواز صاحبہ خود گئیں پاک پتن، انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی، لوگ چیخ چلا رہے تھے کہ ہمیں دوائیاں نہیں مل رہی یہاں پر، اور پھر مریم نواز صاحبہ نے وہاں جو ایم ایس اور سی ای او ہیں ان دونوں کو گرفتار کروایا، اور پولیس نے دونوں کو ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کیا، اور ساتھ ساتھ جو کمشنر ساہیوال ہیں ان کو بھی انہوں نے ہٹا دیا ہوا ہے۔ آخری رپورٹ ان کی ہی تھی، تو یہ ایک اچھا کام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہوں یا آپ کے وزیر ہوں، اگر کسی ہسپتال میں ہونے والے اسی طرح کے واقعے کے بعد خود جب چل کر جاتے ہیں، تو پھر کم از کم پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ الرٹ پہ ہو جاتا ہے۔ پھر کسی بھی ہسپتال میں لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرنا جو ہے وہ تنگ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا وہاں کا عملہ۔ دوائیاں بھی دی جائیں گی، لوگوں کا صحیح علاج بھی ہوگا، کیونکہ ڈر ہوگا، یہ خطرہ ہوگا کہ بھئی وزیر اعلیٰ صاحبہ تو خود پہنچ جاتی ہیں، میں اسپتال بھی چلی گئی تھی، یہاں بھی پہنچ گئی ہیں، تو پورے کے پورے صوبے کا نظام جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چل پڑے گا، صحت کا۔ تو اچھا کام ہے مریم نواز صاحبہ نے یہ کیا ہے، اور ہسپتال جو پرائمری ہیلتھ کے جو ہسپتال ہیں ان کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگ بیچارے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا کر اپنا سارا کچھ گنوا بیٹھتے ہیں اور ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو سرکار کے ہسپتالوں میں مفت علاج ہو تو اس سے بڑا لوگوں کو اور کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔